अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। पीटीआई के सामने बहुत से बड़े सवालात हैं, बहुत बड़ी एक इनको सेटबैक हुई है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर इनका हक नहीं बनता। पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या थी, किस पार्टी में जम होना है जब इनके पास अपना निशान नहीं था इलेक्शन के वक्त, ये बड़ा सवाल है। और उसके नतीजे में जो आज हो रहा है, पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है। पेशावर हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि बहुत एक सब हाई कोर्ट सर आंखों पे, बट के पेशावर हाई कोर्ट एक बहुत ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखता है, तो सेटबैक है। दूसरा ये कि सामने एक सवाल आ गया कि पीटीआई के अंदर जो कोर कमेटी है उसमें बड़े डिफरेंसेस हैं, और ये कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हेड हैं उन्होंने भी शिकायत की। जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें इस हद तक ये भी कहा गया कि कुछ लोग मीटिंग जल्दी छोड़ के चले गए। फिर ये कि जो गंडापुर साहब हैं सीएम केपी के, वो जब मिले शहबाज शरीफ साहब से तो बड़ी तारीफ हुई, सबने बड़ी कहा कि ये बड़ी खुश आइन बात है। लेकिन उस मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर से तनकीद हुई। कुछ ने कहा जी ये गंडापुर साहब कोई अपनी लंबी सियासत का सोच रहे हैं। फिर ये कहा गया कि जी कुछ कंफ्यूजन है, भी पता नहीं क्या चाहते हैं। फिर ये कहा गया कि गंडापुर नोज के अगर चलाना है प्रोविंस तो फिर जो हुकूमत है फेडरल उससे भी बातचीत करनी पड़ेगी, ताल्लुकात रखने होंगे। और आज अगर आप देखें जब असेंबली में मामला उठा ऑर्डिनेंस का, और शिकायत जायज़ थी कि जी ये क्यों आप कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस आप पास कर रहे हैं, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी कि जब पीटीआई की लीडरशिप ने बाहर निकल के तनकीद की तो उन्होंने कहा जी नया ऑर्डिनेंस लाए और ऑर्डिनेंस गलत है। ये वो हकीकत ये थी कि एक वो पुराना ऑर्डिनेंस था, उसको एक्सटेंशन दी जा रही थी, जिसके बारे में फिर जब ज़्यादा तनकीद हुई तो जो मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं उन्होंने कहा कि जी अच्छा इसको हम कमेटी में भेज देते हैं। तो उस ऑर्डिनेंस के हवाले से भी जो बात की गई, क्या वो बात टोटली दुरुस्त थी? और ये कि फिर एक तरफ मिल रहे हैं इनके सीएम केपी के प्राइम मिनिस्टर को आके मिले हैं इस्लामाबाद और उनसे कहा कि जी आप कुछ कीजिएगा, जो भी मामला थे जो देने थे वाजिबात उसके केपी के। फिर आज बड़ी सख्त बात की गई कि जी एक नाम नेहाद जो पीएम है, और फिर कहा हम तो नहीं मानते। अब पीटीआई क्या करना चाह रही है, क्या करेगी और किस तरीके से बात को आगे लेके चलेगी, इनके वुकला में कितनी जान है, कंफ्यूजन क्या है, कभी मौजूद होते हैं ऑन द स्पॉट, कभी मौजूद नहीं होते। वैसे ही जो इनके साथ ज्यादती हुई है डियाला में, वो तो अपनी जगह है, उस पर तनकीद हम हमेशा करते रहे, लेकिन इनकी अपनी क्या तरीक़ाकार है, कितने चुकन्ना है, काबिलियत पर तो बात नहीं करते, कितने चुकन्ना, ये बहुत सी बातें हैं जिसके लिए हमने आज मदऊ किया है अपने स्टूडियो में। आतिफ खान साहब सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, 10 महीने ये अंडरग्राउंड थे, ये अब ही इज़ नाउ ऑन द सरफेस, अब वो इमर्ज कर गए हैं और ये मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर मिनिस्टर फॉर मैनी ईयर्स केपीके में, और इमरान खान साहब के बड़े ट्रस्टेड एक एडवाइज़र रहे। ऊंच नीच वहाँ भी होती रही, लेकिन इन्होंने बहुत सी मिनिस्ट्रीज फ्रॉम एनर्जी टू एजुकेशन टू स्पोर्ट्स टू टूरिज्म इन्होंने संभाली हैं। तो ही इज़ विद अस इन द स्टूडियो। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम टू द स्टूडियो आतिफ। अच्छा ये बताएं पहले कि आज हुआ क्या? देखिए बड़ी सख्त तनकीद कर रहे थे बाहर निकल के, जो आपके चेयरमैन हैं वो भी, जो अयूब हैं उमर अयूब साहब वो भी, तो ये कोई नया तो नहीं था ऑर्डिनेंस, एक तौसीक की जा रही थी। देखिए बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। आज जो ऑर्डिनेंस आया था, मतलब नया पुराना तो और चीज़ है, लेकिन अगर एक्सटेंशन होनी थी, सारे मेंबर्स आए हुए थे यहाँ पे, तो उनको पहले सारे मेंबर्स को, ये नहीं कि सिर्फ हमें ऑपोजिशन को, गवर्नमेंट के मेंबर्स को भी पहले देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद यस या नो करना चाहिए। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि हमें ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि जी आपके दौर में बड़े ऑर्डिनेंस आए, अगर आए, ये आपके दौर का ही ऑर्डिनेंस है। जी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे दौर के भी आए, उस वक्त भी उस पर डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए। मजबूरन ऑर्डिनेंस लाने पड़ते हैं, अवॉइड करना चाहिए ऑर्डिनेंसेस को,
اور اگر آتے بھی ہیں تو اس پہ ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قوانین جو ہوتے ہیں یہ کوئی مہینے کے لیے یا کوئی سال کے لیے نہیں بنتے، یہ 50 سال 100 سال پتہ نہیں کتنا عرصہ چلتے رہتے ہیں، تو اس کو ضرور بحث کے لیے لانا چاہیے. اور آج ہوا بھی، ہم نے جب آبویسلی اس پہ شور شرابہ کیا تو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیے گئے. پہلے اگر بھیج دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. تو لیکن لگا کہ جیسے کوئی شاید کسی طریقے سے تو غلط بیانی کا بھی احساس ہوا، کیونکہ جن لوگوں نے سنا ان کا خیال تھا کوئی نیا آرڈیننس آیا ہے، ایکچولی پرانا تھا. اور جو بعد میں بتایا گیا وہ یہ کہ جب آپ لوگ تنقید کر رہے تھے اندر تو اسی وقت یعنی کہ سیشن ختم ہونے سے پہلے لا منسٹر نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو بھیج دیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں. تو اس حد تک تو یو کین ٹیک کریڈٹ کہ آپ لوگوں کی تنقید کے نتیجے میں حکومت نے صحیح قدم اٹھایا. ٹھیک ہے، اچھی اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے تو یہ اچھی کہ بات ہے گورنمنٹ کو ٹوس پہ رکھنا. اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہ اس کا ویٹ کریں کہ وہ غلط کر لیں پھر ہم اعتراض کریں. اگر ٹائملی ہم ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں تو وی شوڈ گیو یو کریڈٹ اینڈ یو شوڈ گیو کریڈٹ ٹو دی گورنمنٹ کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی، اچھی ان بات کو ہے. بھی سمجھ آ گئی لیجسلیشن اچھی ہونی چاہیے، بالکل کیونکہ تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں ہوتی، بہت لمبے ٹائم چلنی ہوتی ہے. اچھی لیجسلیشن بے شک بے شک. اچھا یہ بتائیے گا، اب آپ کی پارٹی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک تو یہ جو کور کمیٹی کی کل میٹنگ ہوئی اس پہ جو رپورٹس آئیں باہر، آپ بھی یقیناً اس کا حصہ ہیں، کہ کہا گیا کہ شعیب شاہین صاحب اور مروت صاحب اور بیرسٹر صاحب کے حوالے سے شکایات کی گئیں. خاص طور پہ آپ کے سنی اتحاد کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں چلتا، کنفیوژن ہے، ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. تو کیا مسئلہ کیا؟ دیکھیں میں تھا میٹنگ میں، اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نکل آیا تھا. مجھے آپ ان میں سے تو نہیں تھے جو ناراض ہو کے نکلے تھے؟ نہیں، میں اچھے ماحول میں نکلا تھا. کیونکہ لوگ نکلے تھے ناراض ہو کے. پہلے تو یہ ہے کہ فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح میں خود 10 مہینے بعد، ہمارے کافی سارے ایسے دوست ہیں جو فزیکلی پہلی دفعہ ملے ہیں اس میٹنگ میں، کور کمیٹی کی میٹنگ میں، تو شاید وہ بہت زیادہ اندر ایک چیز فرسٹریشن اور غلطیاں اور وہ ہوتا تھا. پہلے ملتے تھے فزیکلی، لیکن یہ بھی 10 مہینے بعد ہم لوگ پہلی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. تو شاید لوگوں کے اندر تھی ایک فرسٹریشن تھی یا جو بھی تھا وہ بھی نکلا. اچھی بات ہے، اگر جلدی میٹنگ ہوتی تو زیادہ پریشر زیادہ نہ بلڈ ہوتا. لیکن جو دوسری بات ہے وکلاء کا، آبویسلی دیکھیں ڈاکٹرز کبھی ایگری نہیں کرتے ایک علاج پہ، اسی طرح وکلاء بھی، لائرز بھی نہیں کرتے. اس میں جو ہمارے یہ کچھ جو بڑے بڑے ڈیسیجنز ہوئے ہیں جس کی طرف آبویسلی ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے، چاہے وہ یہ ہماری ریزرو سیٹس کا ہے، چاہے یہ ہمارے بلے کا نشان ہے، الیکشن ٹائم پہ کروانا یا لیٹ کروانا، پھر اس میں جو لیگل پرابلمز آئیں جس کی وجہ سے ہمیں نشان نہیں ملا. تو اس پہ کافی وکلاء کی اندر بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، پارٹی کے اندر بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی. اور اس کا میجر جو میں سمجھتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ لیڈر جیل میں ہے، آبویسلی کمیونیکیشن نہیں ہے ہماری. آپ کو پتہ ہے کہ وکیل ہی صرف جاتے ہیں اور پولیٹیکل لوگ تو جا ہی نہیں سکتے. مطلب میں نے 5 دفعہ پشاور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیا اور میں 5 دن جاتا رہا، 1 دن مجھے ملنے دیا گیا. اور اس کے بعد کب کی بات ہے؟ ہاؤ لانگ؟ یہ میرے خیال میں 1 ہفتہ ہو گیا. آپ 1 ہفتہ پہلے ملے عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ؟ جی پہلی دفعہ. کوئی کیا سال بھر کی بات؟ جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے یہ 2 ہفتے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے تو بین ہی لگا دیا کہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں. تو کل جو کہہ رہے تھے کہ بھئی صرف وکلاء کو ملنے دیا گیا ہے. کل ملنے دیا ہے صرف وکلاء کو، لیکن پہلے تو کہا تھا کہ کوئی نہیں ملے گا. کوئی نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب انٹرسٹنگ ہے کہ پریشر آتا ہے تو کوئی رسپانس بھی آ جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو بڑا کلیئر کٹ تھا کہ 2 ہفتے میں کوئی بھی نہیں ملے گا، بہنیں بھی نہیں ملیں گے، یہ بھی نہیں ملیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن کل پھر صرف وکیلوں کو ملنے دیا گیا ہے. لیکن واپس اس پوائنٹ پہ کہ ہم سے آبویسلی کچھ مسٹیکس ہوئیں جس پہ لوگ کھل کے بولے کہ جی یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے تھا. تو ایک تو لیڈر نہیں ہے، دوسرا ہم لوگ سب بھی کوئی سینئر موسٹ لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، کچھ انڈر گراؤنڈ تھے. کل چیئر کون کی کس نے میٹنگ؟ کل چیئر اکبر ایوب صاحب، عمر ایوب صاحب ہی ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، تو ظاہری بات ہے وہی لیڈ کرتے ہیں. تو ڈسکشنز کافی ہوئیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی ابھی سیاسی لوگوں کو زیادہ ملنے دیا جائے عمران خان سے، بشمول میرے، کیونکہ اگر ہم نے سیاسی حل کی طرف جانا ہے
تو ہمیں زیادہ سیاسی لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملنا چاہیے, ان سے ڈسکشن کرنی چاہیے تاکہ کوئی وے آؤٹ نکلے. وکیل بے شک ہمارا انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا 9 مئی کے بعد, ہماری بہت سپورٹ کی سارے ممبرز کی, لیکن دیکھیں وکیل تو لیگل پہلو ہی ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں نا, پولیٹیکل تو نہیں کر سکتے. اب میں جس طرح حلقے میں میرے پرابلم ہیں یا باقی لوگوں کے ہیں, یا میں جس طرح ان سے, میں لیگل نہیں کر سکتا, اسی طرح وکیل جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں کر سکتے. تو اس چیز پہ لیکن لیگل کو تو پولیٹیکل مطلب ڈوموز بنایا ہے پارٹی نے. اب یہ دیکھیں یہ ایک چیز تھی جن کی ان اے وے ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں تھے, کوئی بھی گراؤنڈ پہ نہیں تھا. کچھ لوگ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے, کچھ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے میری طرح, جن پہ اتنے سارے کیسز تھے, نیب کے کیسز, ٹیررزم کے کیسز, اتنے سارے پتہ نہیں یاد بھی نہیں رہتے. تو اتنے ابھی کتنے آپ پہ کیس؟ ابھی تو ساروں میں تقریباً ضمانتیں ہو گئی ہیں. ہاں, اور بس صرف حاضری کے لیے جاتے ہیں, انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. کیا نہیں, یہ جو ضمانتیں اور نکل آ رہے ہیں, اور نہیں آپ 10 مہینے اندر رہے ہیں تو باہر میں سمجھ رہا تھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھی یہ ہو رہی ہے کہ ہماری ٹریننگ ہو گئی ہے. کیونکہ وہ بھی اچھی ہے. اکثر لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے کوئی ممی ڈیڈی ہیں, برگر ہیں, ان کو کچھ نہیں, لیکن انہیں اتنی مارے کھائی ہیں ہمارے لوگوں نے کہ وہ بھی ابھی ٹف ہو گئے ہیں. تو اس چیز پہ لوگوں کا ایک ہے کہ وکیلوں نے اچھا کردار ادا کیا, لیکن ابھی پولیٹیکل ڈیسیجنز پولیٹیکل لوگوں کو کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ صرف وکیل ڈیسیجنز. تو کل بیسکلی زیادہ تھا. اچھا یہ بتائیے گا, زیادہ اسی پہ فوکس تھا کہ پولیٹیکل لوگ آنے چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا جیسے رؤف حسن صاحب, ہی از ناٹ اے پولیٹیکل پرسن. ابھی علی ظفر صاحب تو خود ہی پیچھے ہٹ گئے جب ان کو آپ کے, جب عمران خان صاحب نے ان کو ویری کلیئرلی آفر کیا تھا. ہاں جی بالکل. تو اب یہ بتائیے کہ جو لائرز پہ تنقید آئی, جیسے وہاں ہوا پشاور ہائی کورٹ میں, تو یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے, کیونکہ ٹوٹلی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آپ لوگوں کو وہاں سے ریلیف ملے گا. اچھا یہ بھی جب ہم نے دیکھا جو بلے کے نشان والا جو ہیئرنگ تھی, وہ بڑی, اس میں بہت کمزوریاں آپ کے لائرز کی تھیں. کبھی مسنگ تھے, مطلب اے بی سی کیس کی نہیں جانتے تھے, جو آرگیو کر رہے تھے پہلے دن, پھر ذرا تبدیلی آئی, لیکن جو بدلے گئے لائرز. بٹ پھر بھی یہ دیکھیں یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک تو جو ہماری بلے کا کیس تھا, تب تقریباً کوئی 250 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اسی طرح الیکشن کراتی ہیں ساروں کی طرح, مطلب ایک ہی جیسا الیکشن ہوتا ہے. I'm not talking about the election. I'm saying کہ جو آرگیو کیا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آرگیو بھی جس طریقے سے کروایا گیا تھا, تو اسی کی وہ یہی مانگ رہے تھے کہ جی آپ ہمیں کوئی ویڈیوز دے دیں, جو آپ نے وہ لیے ہیں نامینیشن پیپر ایکسیپٹ لیے ہیں, ان کی فیس کہاں پہ ہے. تو شاید ہمارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس طرح ہمارے ساتھ بھی ٹریٹ کیا جائے گا. یہ تو this is very naive. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ خیال ہو کہ اتنی ٹیکنیکلٹیز کو, لیگلٹیز کو ذہن میں رکھ کے, کیونکہ ہم نے تو مائکروسکوپ کے اندر سے گزرنا تھا, مطلب ہم تو ایسے نہیں تھے. ہاں, تو وہ اس میں غلطیاں بھی ہوئیں, پرابلمز بھی ہوئے, لیکن جو یہ ہماری پارٹی کی شمولیت کی بات ہے, اس میں ہمارے دو مقصد تھے. پہلے تو ہم چونکہ سارے آزاد ہو گئے تھے مجبوراً, تو ہم نے کسی نہ کسی امبریلا کو لینا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جب آزاد وہ ہوتے ہیں, ممبرز ہوتے ہیں, تو ان پہ کوئی پارٹی کا, کسی پارٹی کا قانون نہیں لاگو ہوتا. وجہ تو اس کی معلوم. تو ہم نے اوبیسلی پہلے کوئی نہ کوئی پارٹی آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں شامل ہونا تھا. اس کے لیے ہم نے جماعت اسلامی سے بھی بات کی, وحدت المسلمین سے بھی بات ہوئی. نہیں, جے یو آئی شیرانی گروپ تھا, پھر آپ لوگوں نے کہا نہیں کرنا کیونکہ پارٹی کے اندر ڈس ایگریمنٹ. جے یو آئی شیرانی کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی. اس میں دیکھیں جو موسٹلی ان میں جو میں نے نام لیے ہیں, یہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں. سنی اتحاد ریلیجس, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اس میں یہی ہوتا تھا کہ کہیں سے یہ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں بھی, ایون ہماری پارٹی کے ان کے حلقوں میں بھی بہت زیادہ وہ حد تک یہ ان کے اختلافات ہوتے ہیں. تو اس پہ ہمارے ایک پارٹی سے بات ہوتی, کچھ ان پارٹیز کی طرف سے پرابلمز تھی, کچھ ہماری پارٹی کے اندر سے کہ نہیں جی یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہمیں نقصان بہت بڑا ہوا. یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے بہت بڑا نقصان ہے. مطلب آپ یہ اندازہ کریں کہ نہیں, ہماری صرف کے پی سے 26 ایم پی ایز ہم لوز کر رہے ہیں.
ٹوٹل کی ہے کیلکولیشن کی؟ ٹوٹل تقریباً یہ کوئی 75-80 کے قریب بنتے ہیں. 75 سے مطلب نیشنل اسمبلی میں ہماری تقریباً کوئی 25 کے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹس, اور اسی طرح پنجاب میں کوئی 30 کے قریب, اور وہ چھوڑیں جو ڈائریکٹ ہیں اس کے بیس پہ جو سینٹ ابھی الیکٹ ہو کے آئے گی. اس دفعہ ہمارے 11 سینیٹرز الیکٹ ہونے تھے اگر ہمیں یہ اپنی سیٹس مل جاتی. اب کتنے؟ اب ہمیں 6 یا 7 ملیں گے. 6 یا 7 ہوں گے. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر عاطف خان صاحب ہیں, بہت سی باتیں کرنے کو ان کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے, تو یہ بھی تو آپ لوگوں کے لائرز کی مس کیلکولیشن تھی, لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہیں کہ وہ اتنا ازیوم کیا ہوا تھا کہ پشاور ان کو دے دے گا, ریلیف دے گا, حالانکہ پشاور ہائی کورٹ صحیح کہ آپ ایسی پارٹی میں کہیں جس کا تو کوئی ایک شخص بھی نہیں کھڑا ہوا الیکشنز میں. لیگلی انہوں نے یہی 3 پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ انہوں نے الیکشن میں ایز پارٹی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, ان کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے نہیں آیا, اور تیسرا انہوں نے لسٹ ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں دی. یہ 3 پوائنٹس ہیں ان کے. ہمارا بیسیکلی آرگومنٹ یہ ہے, یہ جو بھی لیگل جو زیادہ سمجھتے ہیں اس پہ, پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن پہ کانسٹیٹیوشن میں اور الیکشن کمیشن کے لا جو 2017 کے ہیں اس میں تھوڑی سی کانٹرڈکشن آ رہی ہے. اس کا ریفرنس لے کے ان کا خیال تھا, جی ابھی سپریم کورٹ جائیں گے. کب جائیں گے؟ ایز سون ایز پاسبل. آج کل ہی فیصلہ آیا ہے, تو میرے خیال میں شاید ہم کل چلے جائیں, کیونکہ کل ہمیں جو ہماری جس کور کمیٹی کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں پوری ہمیں بریفنگ دی گئی علی ظفر صاحب کی طرف سے, جو ہماری دوسرے وکیل ہیں قاضی انور صاحب پشاور میں جنہوں نے آرگیو کیا تھا. انہوں نے پوری ہمیں بریفنگ دی, اور میرے خیال میں شاید فیصلہ تو یہی ہوا تھا کہ as soon as possible شاید آج یا کل ہم سپریم کورٹ. تو وہاں کون آپ کے لائر ہوں گے؟ وہاں بھی یہ پینل تو 3-4 کا ہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی شاید علی ظفر صاحب ہی جائیں, کیونکہ انہوں نے ہی بیسک کیس وہاں پہ انہوں نے ہی آرگیو کیا تھا. تو ابھی اللہ کرے کہ وہاں پہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے. دیکھیں اسپرٹ آف لا تو کلیئر ہے. اسپرٹ آف لا تو یہ ہے کہ جس پارٹی کو جتنے ووٹس ملتے ہیں اسی ریشو سے ان کو یہ سیٹس ملنی چاہیے. بٹ اسپرٹ دیکھیں نا عاطف, اسپرٹ تو اپنی جگہ ہے, لیکن if you have a situation جہاں آپ نے شروع میں کہا کہ جی we are being put through the finest of safe possible, تو پھر تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں. لیکن یہ بھی عجیب سی بات ہے نا, آج ہمارے ایک پیپلز پارٹی کے صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کی کے پی اسمبلی میں ان کے 6 جنرل سیٹس ہیں اور ان کو 7 ریزرو سیٹس مل گئی ہماری والی. مطلب جو جنرل سیٹس ہیں اس سے زیادہ ان کو مل رہی ہیں. تو یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ ابھی یہ شاید لیگل لکونہ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن پہلے نہیں آئی تھی کہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ بھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پہ کیا ڈیسیژن دیتا ہے. پشاور ہائی کورٹ is obviously, I mean, at least one is no one to second guess anybody, لیکن ہائی کورٹ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا یہ کہ اس میں لکونہ ہے, we will have to send it back to the پارلیمنٹ کلیئرٹی کے لیے. تو لگتا نہیں کہ سپریم کورٹ اس سے کوئی اور بہتر آپ کے فیور میں دے پائے گا, بٹ اینی وے آپ کے پاس رائٹ ہے تو یو ول گو دیر. اچھا کل جو ہوئی شکایات ہوئیں کہ جی انہوں نے یہ کہا مروت صاحب کے, مطلب جو باتیں ہوئیں بہت کچھ باہر نکلا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ کل جب ایک اور تماشا آپ کی پارٹی کی طرف سے ہوا کہ جی انہوں نے پوری نکال دی لسٹ کہ یہ, اور یہ آپ کی اپنے لوگوں نے ٹویٹ کی, سینئر لوگوں نے, کہ جی یہ 7 پروگرامز پہ بین ہے, ادھر نہیں جائیں گے ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ. لیں جی, پھر خود واپس رات میں کہا نہیں یہ ہماری پرانی ایک لسٹ تھی. تو یہ ایک پارٹی جو ویسی زیر تاب ہو, مشکل میں ہو, تو یہ تو آپ ایکسکیوز نہیں لے سکتے بھئی ہم مشکل میں ہیں تو ہم کیا کریں. اگر ہم مشکل میں ہیں تو دین یو گرو ٹالر, زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اس پہ کیا آپ لوگ دیکھیں, obviously ہماری پارٹی نے کچھ اگر آپ ایسپیکٹس دیکھ لیں کیا ہے, ان اے وے یہ کہ نشان چلا گیا, لوگوں سے نامینیشن پیپر چینے جا رہے ہیں, آر اوز ریجیکٹ کر رہے ہیں, وہ تو بہت آؤٹ سٹینڈنگ ہے نا عاطف, وہ تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ تو آؤٹ سٹینڈنگ ہے.
اتنے سپورٹ بھی سب کچھ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ آج کھڑے ہیں جی اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو اپنے پرفارمنس زیادہ آرگنائزڈ ہونا پڑے گا, چاہے وہ میڈیا پہ ہو. میڈیا پہ بھی ہم سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس طرح الیکشن کے دن تھا, ون سائیڈڈ ایک نیریٹو آ رہا تھا, ہمارے کوئی تھے ہی نہیں میڈیا پہ. تو میڈیا میں بھی, لیگل بھی, اور تیسرا پارٹی آرگنائزیشن وائز بھی ہمیں زیادہ ابھی اس وقت, جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ ہم زیادہ مشکلات میں ہیں, تو ہمیں اوبیسلی زیادہ احتیاط اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اچھا, آپ عمران خان صاحب سے ملے آلموسٹ آفٹر اے ایئر, تو آپ نے کیسا پایا, کیا آپ کو لگا کہ ان کی اٹ واز اے پلیزنٹ سرپرائز کہ میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا شاید مطلب کبھی تصویریں آتی ہیں کہ شیو بڑی ہوئی ہے, جو بھی حالت ہے, لیکن ماشاءاللہ سے فریش تھے ایز ایور, اور موٹیویٹڈ تھے, شاید پہلے سے زیادہ موٹیویٹڈ تھے. ایک ہمارے دوست نے ذکر کیا کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ زیادہ ایجیٹیشن نہ کریں, خان صاحب پہ اور سختی آئے گی. انہوں نے کلیئر کٹ کہا, انہوں نے کہا کہ جی میرے کوئی 7.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور مجھے انہوں نے 31 سال قید دے دی ہے, میری بیگم کو انہوں نے 14 سال قید دے دی ہے, اور میرے ساتھ کیا کریں گے. میری فکر آپ نہ کریں, آپ اپوزیشن کریں, تگڑی اپوزیشن کریں, اسمبلی میں بھی کریں, اسمبلی کے باہر بھی کریں, عدالتوں میں بھی کریں. تو مطلب نو سائن آف بیکنگ آف, کہ مطلب وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ڈیل کر لیں, کوئی وہ کر لیں. تو اچھے اسپرٹ میں ہیں, اور یہی جو پہلے وہ باتیں کرتے رہے تھے موٹیویشنل, وہی ان کے انداز تھا اور وہی باتیں تھی ساری. تو یہ اچھا, گنڈا پور صاحب کی جو آپ کے پی کے سی ایم کی میٹنگ ہوئی پی ایم کے ساتھ, اس کو دیکھا گیا, جو لوگ سائیڈ لائنز پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو, ہم جیسے لوگوں کو بھی لگا کہ اٹس اے ویری پازیٹیو موو, کیونکہ آخرکار چلنا تو سب نے ہی ہے نا. آپ کے کسی ایک پارٹی کے سینئر شخص سے بات ہوئی, سینئر سپورٹر کہہ دیں, تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے نسیم, یہ تو سڑکوں پہ جا کے ریسیٹ ہوگا بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں نہیں لگتا کہ یہ حالات ایسے ہیں اور ہوں گے اور اس سے کچھ حاصل ہے. تو یہ جو میٹنگ ہے, آپ مجھے بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کی اور سی ایم کے پی کے کی, اس کے بارے میں واٹ از یور سینس, واٹ ڈز دس انڈیکیٹ اور ویئر از دس ٹیکنگ دا پارٹی؟ دیکھیں, اس میں سمپل سی یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہیں, جیسے بھی بنے ہیں. ٹھیک, بے شک ان کی 27 سیٹیں ہیں یا 20 سیٹیں ہیں اور 180 سیٹیں جیتنے والا اٹیالہ میں بند ہے, لیکن بہرحال اس وقت انہوں نے اوت لے لیا ہے, اور وہ اس وقت پرائم منسٹر. آپ کہہ رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر نہ. ہمارے ساتھ عاطف خان صاحب موجود ہیں اس وقت. اچھا یہ بتائیے گا, تو آپ نے کہا نا کہ ہی از دی الیکٹڈ لیڈر دا پی ایم, سو اب کرے گی کیا آگے؟ مطلب مجھے لگتا ہے دو طرف ان پر ہوگا پریشر. ایک طرف سی ایم کو کہا جائے گا کہ اگر آپ ان سے مل رہے ہیں تو یو آر اے ٹریٹر ٹو دا پارٹی کاز. دوسری طرف کہا جائے گا کہ اف یو وانٹ ٹو بی لائل ٹو دا پیپل آف کے پی کے, تو پھر آپ انگیج کریں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. تو واٹ ول, بالکل یہ ایک صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ایک تھن لائن ہے. تھن لائن یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے, ٹھیک, بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے, علی امین صاحب چیف منسٹر بنے ہیں, اوبیسلی ان کی بہت رسپانسبلٹیز ہیں, لا اینڈ آرڈر کی ہیں, لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی ہیں. عاطف ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہم اس سائڈ کو چھوڑ نہیں سکتے, وہ ہم ضرور وہ ساتھ میں کرتے رہیں گے, پروٹیسٹ بھی کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ میں ہم جو پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے علی امین ایز چیف منسٹر, وہ ڈیلیور بھی کرے گا. اس کے لیے چاہے شہباز شریف صاحب سے ملنا ہو, 100 قسم کے مسئلے ہیں, بجٹ ہے, لا اینڈ انہوں نے آرڈر خود ہے. مانگی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ, انہوں نے کہا ہم نے پی ایم سے کہا. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمارے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ٹیررزم کا مسئلہ ہے, تو یہ اکیلے صوبہ تو نہیں حل کر سکتا. ظاہری بات ہے وفاق اور صوبہ مل کے ہی کریں گے, تو وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل اور ہوگی. لیکن جو ایڈمنسٹریٹو ایک چیف منسٹر کا ایک پرائم منسٹر سے انٹریکشن ہوتا ہے, وہ بھی ساتھ میں ضرور رہے گا, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان کے کام ہیں, ان کے مسئلے ہیں, وہ بھی ہمیں کرنے پڑیں گے. اچھا, تو یہ تو معاملہ ہو گیا جہاں تک کہ پروونس کا تعلق ہے. اب پارٹی کے اندر جو ایک آپ کی کور کمیٹی ہے, وہ پارٹی کو جو مثلا نیشنل اسمبلی میں کیسے لیڈ کرے گی؟ آپ لوگ جو کمیٹیز بنیں گی, اسٹینڈنگ کمیٹیز, آر یو گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دیٹ؟ جی, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں تو جتنے بھی ہمارے ممبرس ہیں اوبیسلی وہی ہوں گے,
لیکن کور کمیٹی تو ان اے وے آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتی وہی میں کہہ رہی ہوں وہ لیڈ کیسے کرے گی کہ نیشنل اسمبلی میں آپ کا رول کیا ہو؟ لیڈ obviously تھنکنگ کور کمیٹی میں ایک تو obviously جس طرح آپ نے کنسنسس بھی ہے لیکن فرسٹریشن بھی ہے جس طرح آپ نے کل ذکر کیا، اور اس میں obviously جس طرح میں نے کہا کہ کافی عرصے کی بھی ایک فرسٹریشن تھی، لیکن جو 2-3-4 ہمیں یہ لیگل فرنٹ پہ یا باقی جو ہمیں پرابلمز آئیں اس کی وجہ سے ہیں ایشوز، لیکن یہ انشاءاللہ 3-4 دفعہ جلدی مل کے اس کو حل کر کے پھر گائیڈ لائن کور کمیٹی کی ہوگی اور آگے ہم نیشنل اسمبلی میں اس طرح سے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب سینٹ میں آپ کی کتنی سیٹس آئیں گی اس دفعہ؟ کے پی سے ہماری تقریباً کوئی 11 آنی تھیں، اور جو یہ ہماری سیٹیں دی گئی ہیں یہ باقیوں کو مالی غنیمت سمجھ کے، تو ابھی ہو سکتا ہے کہ ہماری 6 یا 7 سیٹیں آ جائیں، مطلب 11 سے کم ہو کے، کے پی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بس ٹوٹل کتنی سینٹ میں آپ کو؟ ٹوٹل ہماری پنجاب پورے پاکستان سے بات کر رہی ہیں، سندھ سے تو مشکل ہے، پنجاب سے ہمارے آ سکتے ہیں جس میں ہم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو اور حامد خان صاحب کو ان کو نامینیٹ کیا ہے، اسی طرح حامد خان صاحب لائر ہیں۔ جی فیڈرل گورنمنٹ کا تو کل ہو گیا، اور اگر پھر سے ہوگا تو پھر وہی رزلٹ ہوگا، تو اس میں تو مشکل ہے، لیکن ہماری مین سیٹیں کے پی سے آنی ہیں اور پنجاب سے آنی ہیں۔ اچھا، کے پی کے سے آنی ہے اور پنجاب سے آنی ہے، تو آنے والے دنوں میں پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی انگیجمنٹ رہے گی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی انگیجمنٹ نہیں رہے گی صرف ایک چیف منسٹر کی، ایک پرائم منسٹر سے رہے گی ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے، باقی ہم ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ آپ بھی ساری دنیا کہتی ہے، مطلب اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ فارم 45 ایگزیکٹلی the mystery of Form 45 not a mystery I guess an open secret، جی تو وہ تو اس پہ ہم قائم ہیں اور اس پہ ہم قائم رہیں گے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، ہمارے ابھی بھی لیڈران ورکرز جیلوں میں ہیں، خواتین جیلوں میں ہیں، تو اس کے لیے ہماری سٹرگل چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جہاں تک تعلق ہے کے پی کے کا، وہاں تو آپ نے جیسے کہا کہ انگیجمنٹ رہے گی، لیکن فارم 45 کے حوالے سے ایک دفعہ پھر دہرا دیجیے گا ویورز کے لیے کہ آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں کتنی آپ کی اپلیکیشنز ہیں فارم 45 کے تحت؟ ہماری تو جو بڑی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو فارم 45 کے مطابق ہماری تقریباً 180 کے قریب جو سیٹیں بنتی ہیں، اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، اپلیکیشنز کتنی ہیں، مطلب ٹرائیبیونل میں کتنے گئے ہیں؟ ایگزیکٹ نمبرز مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ تو سارے لوگ اپنے سے ہی گئے ہیں، لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر 5 کینڈیڈیٹ ہیں، 4 کے پاس مختلف پارٹیز کے پاس، ان کا فارم 45 ایک جیسا ہے اور ایک پارٹی کا فارم 45 الگ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس والا ٹھیک ہے اور آپ چاروں والا غلط ہے۔ ہاں، یہ تو اچھا یہ بتائیں ویسے، لیٹس بیفور وی کنکلوڈ، عاطف آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ اگر ہم بات کریں ممکنات میں یہ ریالٹی نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں جو چیزیں ممکن ہیں، پاکستان کو آپ بھی جانتے ہیں، پاور کے جو لیورز ہیں ان کو آپ بھی جانتے ہیں، تو اگر فارم 45 جو آپ لوگ کہتے ہیں اگر اس کو ٹھیک کیا جائے یا اس کو ایڈریس کیا جائے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں اس حکومت کو کہ تم گھر جاؤ، یہی بات ہے نا جی؟ تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے 2018 میں ایویڈنس اتنا کلیئر نہیں تھا، لیکن سب نے کہا بھئی ایکسیپٹ اٹ، اور پھر ایکسیپٹ ہوا، اور پھر عمران خان صاحب رہے حکومت میں، حالانکہ اس وقت بھی الیکشن چوری ہوا تھا، دیر از نو ڈاؤٹ۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے ظاہر پش تو کریں یہ فارم 45، لیکن گیون دیٹ اس کو آپ پھر بھی اپنے لیے پولیٹیکل سپیس میں آپ میجر ایکٹیویٹی کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کمپیریزن ہوتا ہے، obviously کوئی الیکشن پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوا، بدقسمتی ہے۔ 2018 میں بھی obviously اس پہ بھی اعتراضات ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی 10% ایمبیگوٹی تھی تو یہاں پہ 110% ہے، بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس میں ضروری چیز یہ ہے، جس طرح آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ فارم 45 کا اور 47 کا
یہ آہستہ آہستہ اگر یہ لوگ نون لیگ والے ٹھیک رہتے ہیں، وہ جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں اور میں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر یہ ٹھیک رہیں گے، تابعدار رہیں گے، تو ان کی میجورٹی رہے گی. اور اگر انہوں نے تابعداری میں کوئی ادھر ادھر کیا تو یہ ایروجن شروع ہو جائے گی، فارم 45 ایکچول آنا شروع ہو جائیں گے اور ان کی نمبر جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور باقیوں کے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اس پر انحصار کر رہے ہیں، اس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ تابعدار نہ رہے، واٹ ایور دیٹ. نہیں، ہم تو اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے، لیکن آپ نے وہ قبولیت اور مقبولیت والی بات انڈائریکٹ کی نا، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی شاید پرینک ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب اچھے اس سینس میں ہیں کہ وہ تابعداری اچھی کرتے ہیں، تو وہ جب تک تابعداری کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہوگا، تابعداری نہیں ہوگی تو بس پھر معاملہ خراب ہوگا. میرے خیال ہے ڈیلیوری بھی بہت بڑا سوال ہوگا. میرا خیال ہے ڈیلیوری بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہوگا، اور بہت اگر بڑا کوئی چیلنج ہے. بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر کوئی کسی معجزے کے تحت وہ ڈیلیور کر دیں تو مے بی وی ول آل بی. دیکھیں ایز پاکستانی میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ پاکستانی کو ریلیف ملے اور ڈیلیور کریں، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے اور جو پاکستان کے حالات ہیں میرے خیال میں شاید یہ ڈیلیور نہ کر سکیں. ڈیلیور نہ کر سکے. چلیں دیکھتے ہیں، ٹائم ول ٹیل اس. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.